वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गो, अज़ीज़ साथियों, आजिज़ उवैस बुखारी आपकी खिदमत में तारुफ़ कुतुब हदीस पाक की 8वीं नशिस्त और 7वीं किताब मुअत्ता इमाम मालिक लेकर के हाजिर खिदमत है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुतुब अहादीस में तरतीब के एतबार से अगर देखा जाए तो मुअत्ता इमाम मालिक को सबसे पहली किताब कही जाती है कुतुब अहादीस की तरतीब में। यानी ये वो किताब है जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तरतीब के एतबार से कह रहा हूँ मैं, चूँकि आपका सन विलादत बहुत कदीम है और आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के शागिर्दों और तलामिज़ा में से है, तो इस वजह से आपका वक्त करीब होने के एतबार से आप सबसे पहले आपने इस किताब को तरतीब दिया है। आइए सबसे पहले आते हैं इमाम मालिक, अनस बिन मालिक रहिमहुल्लाह की हयात मुबारका के चंद गोशे आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। इमाम मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन उमर 93 सन हिजरी में आपकी विलादत होती है और आपकी वफ़ात 179 हिजरी में होती है। आप के जो दादा थे अबू आमिर अल असबही रदियल्लाहु अन्हु, ये जलीलुल क़दर सहाबा थे। सिवाय जंग बदर के दीगर ग़ज़वात में आप शरीक जंग रहे हैं, मारिकों में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रहा करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप मदीने मुनव्वरा में तवल्लुद हुए, मदीने पाक में रहे हैं और आपका ज़्यादातर वक्त मदीने पाक ही में रहा और यहाँ तक कि आपकी तदफीन भी मदीने मुनव्वरा में ही तदफीन भी मुकम्मल होती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाहु ताला अइम्मा किराम के नज़दीक इमाम मालिक या फिर शेखुल इस्लाम के नाम से माने जाते हैं। एक तो आप, जैसे कि मैंने गुज़िश्ता मुस्नद अहमद बिन हम्बल के हवाले से भी कहा था ये बात, इमाम अहमद बिन हम्बल भी मुहद्दिस भी हैं और फ़क़ीह भी हैं। इसी तरह और एक मसलक के और एक मज़हब के इमाम भी है, हनाबिला के हम्बली हज़रात के इमाम हैं। इसी तरह इमाम मालिक रहिमहुल्लाह भी मुहद्दिस भी है, फ़क़ीह भी है और एक अपने मुकम्मल एक मज़हब के इमाम भी माने जाते हैं। इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा जो 9 बरस तक इमाम मालिक की शागिर्दी में रहे और ख़ुद बहुत बड़े आलिम दीन, इमाम शाफ़ई को कौन नहीं मानता, वो एक अपने मज़हब के शाफ़ई इमाम के मज़हब है। वो फरमाया करते कि उलमा में मालिक एक चमकते धमकते सितारे के मानिंद है। फ़िक़्ह मालिकी अहले सुन्नत वल जमात के उन 4 मसालिक में से एक है जिनको पैरोकार आज भी अंदलुस में और मगरिब में पाए जाते हैं। आपके ज़माने, आपकी जिस वक्त विलादत हुई उस वक्त बगदाद में अब्बासी खुलफा के हुक्मरान थे। जिस ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कूफा में थे, करीब करीब उसी ज़माने में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह मदीने पाक में थे। मदीने शरीफ में रहने की वजह से अपने ज़माने में हदीस के सबसे बड़े आलिम कहलाए और हदीस के का मजमुआ जिसे मुअत्ता इमाम मालिक कहा जाता है आपने तरतीब दिया। इमाम मालिक इश्क़ रसूल में, अहले बैत अतहार के इश्क़ में बेपनाह सरशार थे। सारी उम्र मदीने मुनव्वरा में अदब के लिए आप नंगे पैर फिरा करते थे, चप्पल नहीं पहना करते थे, सवारी पर नहीं बैठते थे। लोगों ने कहा कि भाई आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो कहते क्या पता किस मकाम पर मेरे आका का कदम पड़ा होगा, कहीं मेरा कदम वहाँ पर ना पड़ जाए। सवारी इस्तेमाल नहीं फरमाते, ये कहते हुए कि जिस मकाम पर हबीब पाक मदफून हो, जिस शहर में, मकाम पर नहीं, वो मकाम तो मकाम अलग ही अलहदा है। फरमाते कि जिस शहर में, जिस शहर की ज़मीन में हबीब पाक मदफून हो, उस शहर पर मैं सवारी पर सवार कैसे हो सकता हूँ। यह है इश्क़ रसूल इमाम मालिक बिन अनस रदियल्लाहु अन्हु व रहिमहुल्लाह के हवाले से। बड़े दियानतदार, उसूल के पक्के, मुरव्वत करने वाले, जो कोई उन्हें तोहफ़ा पेश करता वो लोगों में बांट दिया करते। खल्क़ कुरान का जब मसला उठा हज़रत इमाम अहमद, यही वही वक्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह से पहले का वक्त, तो मामून अर रशीद और उनके जानशीन ने आप पर बेपनाह तशद्दुद किया, लेकिन आपने अपनी राय बदलने से इनकार कर दिया। हारून अर रशीद ने कहा कि मेरे बेटों की, मामून और अमीन को महल आकर के पढ़ा दिया करें। आपने फरमाया कि इल्म जाता नहीं है, इल्म के पास आना पड़ता है। आपने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर चाहते हो कि मेरे दरसे हदीस में शिरकत करना चाहते हो तो मैं नहीं आऊँगा, बल्कि तुम्हें मेरे दरबार में आना होगा, आकर के इल्म का इक्तिसाब करना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान महदी ने कहा कि इमाम मालिक पर किसी को मुकद्दम नहीं करता हूँ, मैं सेहत हदीस में मालिक इमाम है, इमाम मालिक इमाम है हदीस और सुन्नत में, और काफ़ी है इमाम मालिक की फजीलत के इमाम शाफ़ी उनके शागिर्द, इमाम अहमद उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद जो शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के, वो भी शागिर्द हैं इमाम मालिक के।
معزز سامعین کرام یہ مقام ہے. سفیان بن عیینہ نے کہا کہ حدیث سے قریب ہی لوگ سفر کریں گے، اور لوگ جو ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور فرمایا اس سے مصداق امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں سفر کرتے ہوئے وہاں پر آئیں گے، مدینہ پاک آئیں گے، اور مدینہ کے ایک باشندے سے حدیث کو، علم کو حاصل کریں گے. تو امام حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہیں، اور آپ کے پاس علماء، فقہا اور حرمین شریفین کے اور سارے لوگ آتے اور آ کر کے آپ سے اکتساب فیض فرمایا کرتے تھے. معزز سامعین کرام، اس سے بڑھ کر کیا اور فضیلت ہونی چاہیے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب امام مالک کی موطا سے زیادہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ اس پر اختلاف ہے، اختلاف رائے ہوگا اور ہے بھی، مگر امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں. ابن عربی نے کہا کہ موطا سب سے بڑی کتاب ہے، اور امام ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کے بعد بخاری شریف کا نمبر آتا ہے. یعنی ان کے نزدیک موطا مالک بخاری شریف سے بھی اعلیٰ ترین کتاب ہے. معزز سامعین کرام، امام مالک نے اس کتاب کو 70 فقیہوں پر پیش فرمایا، سب نے اس پر موافقت کی. امام شافعی نے فرمایا آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد یہ سب سے بہترین کتاب ہے. اس کے بعد آپ نے اس کتاب کو ترتیب دیا اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. معزز سامعین کرام، امام مالک نے سب احادیث و آثار موطا کے 1027 ہیں، ان میں سے 600 حدیثیں مسند اور 222 حدیثیں مرسل ہیں. میں اس پر آپ پر گفتگو کروں گا. آپ کا عشق رسول کا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے فرمایا، یحییٰ سے فرماتے ہیں کہ میں ہر دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا کرتا ہوں، ہر دن. قربان جائیے آپ کے مقام و مرتبے کے. اب فقہی مالکی فقہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فقہ کے امام ہیں، اور اہل مدینہ میں کے تعامل کو خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں. ان کے نزدیک مدینہ منورہ محبت وحی، یعنی وحی اترنے کا مقام ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، اور فقہ مالکی زیادہ تر جو فوکس اور بیس ہے اہل مدینہ کے اعمال اور ان کے اقوال پر. امام مالک سے جب یہ فرماتے کہ میں نے اپنے شہر کا عمل اسی مسئلے پر دیکھا، تو اس سے مراد جو ہے حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن اور ابن ہرمز ہوا کرتے ہیں. فقہ مالکی کا زیادہ تر چرچا اہل مغرب اور اندلس میں پایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ چونکہ اہل مدینہ کے پاس لوگ آتے اور علم اکتساب فیض فرمایا کرتے، تو امام مالک سے بھی وہ اکتساب فیض فرمایا کرتے. امام مالک علیہ الرحمہ کی وفات 14 ربیع الاول 179 سن ہجری اور کو ہوئی ہے، اور آپ جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے. آپ ایک 71 یا 73 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 93 میں ولادت ہوتی ہے، اور 179 یا 173 میں آپ کی وفات اور ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے. معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے جو کتاب کو ترتیب دیا ہے، وہ کتاب امام مالک نے اپنی عمر کا ایک بہترین وقفہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 بادشاہوں نے، منصور نے اور بعد میں ایک اور بادشاہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک موطا کی طرح کتاب لکھیں. آپ نے پھر بھی تأمل کیا، پھر بعد میں جب ایک کتاب کو دیکھا تو اس میں کمی و بیشی نظر آئی، تو آپ نے پھر اس کو ترتیب دینے کا ارادہ فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، موطا جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کی کتاب موطا حدیث کی متداول اور معروف مجموعوں میں سب سے قدیم ہے. موطا سے پہلے احادیث کے مجموعے تیار ہوئے، اس میں سے کئی ایک موجود ہیں لیکن وہ مقبول نہیں ہیں، جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے امام موطا کی کتاب کو عطا فرمائی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب نہیں ہے. فقہ میں موطا میں احادیث کے بارے میں کئی روایات ہیں، اور اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے اپنی روایات کی تہذیب اور تنقیح برابر جاری رکھی، لہٰذا مختلف اوقات میں حدیث کی تعداد مختلف رہی، یعنی آپ نے اس کو کم و بیش کرتے رہے. اور خود فرماتے عرضت کتابی ھذا علی 70 فقیہا من فقہاء المدینہ فکلہم واطانی علیہ فسمیتہ الموطا، کہ لوگوں کو کے سامنے میں نے پیش کی 70 فقہاء مدینہ کے سامنے، سب نے اس پر موافقت کی. تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس کو ترتیب دیا ہے اور اس کا نام میں نے موطا رکھا ہے. معزز سامعین کرام، امام جب لوگوں نے اور ایک بات کہی کہ بھئی اس کون تھے
غالباً ابو جعفر المنصور تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ کتاب موطا مالک کو جو ہے ہم قانون بنا دیتے ہیں، مدینہ پاک کا قانون سب کے اوپر لازم کر دیں گے کہ یہی کتاب پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام ہرگز مت کریے۔ کیوں؟ کیونکہ جس مقام پر ہم رہ رہے ہیں، ہذا کل احد یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، فرمایا اس صاحب قبر کے علاوہ ہر ایک کی بات میں کمی بیشی ادھر ادھر ہوا کر سکتا ہے۔ آئیے اس کتاب کی جو موضوعات ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مرفوع اور متصل احادیث کو جمع کیا، پہلی قسم احادیث کی 8 قسموں پر آپ نے ترتیب دیا ہے۔ پہلا مرفوع اور متصل حدیث، دوسری مرسل حدیث، تیسری منقطع۔ چونکہ اگر آپ کو اس کی کون سی حدیث کی کیٹیگری ہے تو پہلے والا جو ہم نے انٹروڈکشن آف حدیث پاک کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر چوتھی قسم آپ نے مرفوع حکمی کو لیا، پانچویں بلاغیات کو لیا، چھٹویں اقسام میں آپ نے اقوال صحابہ اور تابعین کو ذکر فرمایا، ساتویں میں امام مالک نے اپنے فقہ و اجتہاد کا ذکر فرمایا، آٹھویں میں لغوی و تفسیری افادات کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ امام مالک نے اپنی کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، صرف حدیث صحیحہ پر اکتفا کرنے کی بجائے آپ نے اقوال صحابہ اور تابعین کو بھی ذکر کیا ہے۔ مسند کے ساتھ ساتھ مرسل حدیث سے بھی آپ نے استدلال کیا، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر سے وارد مسائل سے بھی استدلال کرتے رہے۔ اہل مدینہ صحابہ و تابعین کے فتاوے سے زیادہ مانوسیت رکھتے، بالخصوص اگر کسی مسئلے میں فقہاء سبعہ کا اتفاق ہو جائے۔ امام صاحب نے احادیث نبویہ پر اکتفا کرنے کی بجائے اقوال صحابہ کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ اسلامی فقہ کی مصدر ہے، اقوال صحابہ اور آثار صحابہ، اور اس کے بغیر آپ جو ہے حدیث وغیرہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ حدیث کو سمجھنا ہے تو اقوال صحابہ اور آثار کو دیکھنا پڑے گا۔ ابن عاشور فرماتے ہیں امام مالک کا مقصد علم شریعت کی وضاحت تھی، اور علم شریعت صرف احادیث طیبہ پر منحصر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج صرف حدیث پر ہم منحصر ہو رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک کے معاملات کو براہ راست ملاحظہ کیا ہے، ان کے فیصلے اور فتاوے کا نام علم شریعت ہے، صرف حدیثوں کا نام علم شریعت نہیں ہے۔ کون؟ ابن عاشور فرما رہے ہیں۔ تو احادیث موطا کا درجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، حدیث موطا کی مختلف 8 قسم ہیں، اور ہر قسم کا درجہ بھی الگ الگ ہے، لہٰذا پہلی قسم میں مرفوع و متصل احادیث سب کی سب صحیح ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، بلکہ یہ تمام صحیح احادیث کتب صحیحہ ستہ میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری کے طریقہ تالیف میں یہ بات ذکر ملتا ہے کہ انہیں اگر امام مالک کی روایت سے کوئی حدیث مل رہی ہو تو اس کو ذکر کرنے کا اہتمام کرتے تھے امام بخاری، اور چاہے امام مالک کی روایت کے لیے انہیں نازل یعنی لمبی سند ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ ابن عاشور فرماتے ہیں امام بخاری تکلفاً امام مالک کی روایت کو لیتے، چاہے ان کو بعید ترین یعنی لمبی ترین سند بھی سنانا پڑے تو اس کو بھی وہ گوارا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ امام مالک سے ان کو اتنی محبت، تعلق اور لگاؤ اور انسیت تھی۔ رہی بات موطا میں موجود مرسل احادیث کی، تو اس کے متعلق موطا کے ایک ماہر ابن عبد البر فرماتے ہیں موطا کی مراسل دیگر متصل اسانید سے بھی ثابت ہے، یعنی ادھر مرسل ہے مگر وہی حدیث پاک دوسرے طریقہ کار سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی احادیث تک پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بات جو ہے کہ مرسل حدیث کو تقویت ملنے کی وجہ سے وہ حدیث صحیح بن جایا کرتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھیے کہ موطا مالک کی قدر و منزلت کیا ہے۔ کتب احادیث میں موطا کی اعلیٰ منزلت پائی جاتی ہے، بالکل ابتدائی مصادر میں سے احادیث ہیں، اور فقہ و حدیث کی جامع پہلی کتاب ہے۔ امام مالک نے جیسے فرمایا کہ ما فی الارض کتاب فی العلم اکثر ثوابا من موطا مالک، روئے زمین پر موطا مالک سے بہتر کتاب میں نے نہیں پایا ہے۔ اچھا، اب اس کو آپ بولیں گے کہ بھئی موطا مالک تو پہلے ترتیب پائی، پھر اس کو امام بخاری پر فوقیت کیوں نہیں دی گئی؟ موطا کو سب کتابوں پر فضیلت اس وقت دی گئی تھی جب صحیحین تصنیف نہیں پائی تھی، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو ذکر کیا، ابن عربی علیہ الرحمہ نے فرمایا سب سے پہلی کتاب موطا مالک ہے۔ تو چنانچہ بعد میں جب صحیحین وغیرہ کی ترتیب ہو گئی تو امت کا اتفاق ہو گیا کہ ہما اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ نمبر 2، کتب ستہ کے اندر بہت ساری روایت ایسی ہیں جو موطا مالک میں نہیں ہے، بہت ساری دیگر علمی و فنی خصوصیات بھی ایسی ہیں جو موطا مالک میں ہمیں نظر نہیں آتی، جو دوسری کتب صحیحہ ستہ سے علیحدہ کرتی۔ البتہ جو کچھ موطا مالک میں ہے وہ تقریباً ان کتابوں میں سمو لیا گیا، اس وجہ سے اس کو اعلیٰ درجہ رکھا گیا۔ مالک ان نافع ان ابن عمر کی سند سے کتب ستہ میں ہر کتاب میں کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں۔ تیسری چیز، ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ موطا کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں احادیث کی تعداد بھی کم ہے، اور اس سے زیادہ یا قریب قریب امام مالک کے اقوال ہیں،
یا صحابہ کرام کے اقوال ملا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ حدیث کی کتاب سے زیادہ فقہی کتاب پر زیادہ محمول کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام مالک علیہ رحمت و رضوان کی یہ موطئ مالک کی چند آپ کے سامنے باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ امام مالک نے جس کو جمع فرمایا، اور آپ نے زیادہ تر اس کو اپنے فقہی مسلک امام مالک پر، موطئ امام مالک نے زیادہ تر اس پر ہی اکتفا فرمایا اور زیادہ تر ترتیب دی ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف اور خاکہ موطئ امام مالک کا۔ آپ اجازت دیجئے آج اس کو، انشاءاللہ العزیز پھر کل ملاقات ہوگی ایک دوسری کتاب کے تعارف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔